खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा जो उस टाइम अरब का सबसे ज़्यादा रिच आदमी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देते थे तो मक्का के सबसे गरीब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। लेकिन एक शख्स वलीद बिन मुगीरा जो सबसे ज़्यादा रिच मैन होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनता। ये वलीद उसे ये यकीन हो गया था कि वाकई कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। बट वलीद के बारे में ये खबर फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर म्यूजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में उसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और आखिर गुरूर से कहा कि ये कुछ नहीं, बस पुराने ज़माने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे जहन्नम में डालूंगा और तुम्हें क्या पता जहन्नम क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसा बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गया। लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहाँ मदीना में थे तो वहाँ खालिद बिन वलीद पता नहीं किसी काम से अरब को छोड़कर कहीं गए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उनके ख़ानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे ख़ानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। ये सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहाँ पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया है। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतना ही पैसा लेकर उसे आज़ाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आज़ाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज़्यादा लगाई थी। 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहाँ बैठे सारे लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आज़ाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। उनका ख्याल था कि मक्का पहुंचते ही लोग उनका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ही एक रात उन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद बिन वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे भाई खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वल्लाही अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहम्मद जैसे इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आज़ाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना में वापस जाकर एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारने लगे।
ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کی۔ ایک مرتبہ جب خالد بن ولید مکہ میں تھے تو اچانک مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ ہزاروں مسلمان مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اینڈ آف کورس یہ سنتے ہی مکہ والوں نے اپنے بیسٹ جنرل خالد بن ولید کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید اگین اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر فل اسپیڈ مسلمانوں کی طرف پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ صرف تھوڑے مسلمانوں کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں اور وہ خود باقی مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ کے راستے سے جا کر مکہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ نہ یہ تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ مسلمانوں نے خالد بن ولید جیسے جنرل کو اپنے ٹریپ میں پھنسایا ہو۔ اس واقعے کے بعد خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی ختم کر کے ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہونے لگے۔ مطلب صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید کی سوچ اتنی بدل چکی تھی کہ ایک دن مکہ کے سارے بڑے لیڈرز کے سامنے خالد بن ولید نے بیٹھ کر کہا کہ تم لوگوں نے جو کہنا ہے کہو، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد جیسا ذہین آدمی کوئی جادوگر یا جھوٹا ہو۔ یہ بات بہت ہی عجیب بات تھی اور وہاں بیٹھے سارے لوگ بھی یہ سن کر شوق رہ گئے، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر خود خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، اور آج ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے خالد بن ولید خود اپنے باپ کی کئی ہوئی ساری باتوں کو سب کے سامنے ڈینائی کر رہے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ خالد بن ولید اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، اور اوپر سے ان کے بھائی ولید بھی بار بار مدینہ سے ان کی طرف لیٹرز بھیجتے رہتے تھے اور انہیں مدینہ کی زبردست ریاست کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خالد بن ولید کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کدھر ہے؟ خالد بن ولید جیسے ذہینی انسان کو اب تک اسلام کی طرف آ جانا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید کے بھائی نے فل اسپیڈ بھاگ کر اپنے بھائی کی طرف لیٹر بھیجا اور لکھا کہ خالد اب تو اپنی آنکھیں کھولو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری تعریف سنی، تو اب دیر مت کرو اور اسلام قبول کر لو۔ اپنے بھائی کا یہ لیٹر پڑھ کر خالد بن ولید سوچنے لگے کہ میں نے احد کی جنگ میں مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ معاف کر کے مجھے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اب خالد بن ولید مدینہ کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے، تو مکہ کے لیڈر ابو سفیان نے آ کر خالد سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر محمد کی طرف جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اس پر ابو سفیان نے اپنی تلوار نکالی، لیکن خالد بن ولید کے پاورفل خاندان بنو مخزوم نے انہیں بچا لیا، اور اس طرح خالد بن ولید مکہ میں سب کو بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمر بن عاص ہوئی، جو خود بھی مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر اسلام قبول کرنے جا رہے تھے، اور اس طرح ان دونوں نے مدینہ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قرآن کی اس آیت کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا، جس میں ان کے باپ ولید بن مغیرہ کو جہنم میں ڈالنے کی بات تھی۔ خالد بن ولید ایک صحابی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ مجھے میرے باپ کے بارے میں آیات پڑھ کر سناؤ، اور انہیں سننے کے بعد خالد بن ولید نے کہا کہ دوبارہ سناؤ، اور یہ آیات بار بار سننے کے بعد آخر خالد بن ولید نے ان آیات کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس دن کے بعد ہمیشہ خالد بن ولید اپنے آپ کو خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو سلیمان کہلانے لگے۔ نو خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی فوج جمع کر کے پہلی بار رومن امپائر سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ بالکل ایک نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح اس فوج میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ تمہیں ثواب دلائے گا۔ اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ آرڈر دیے تھے کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں
تو ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو مسلمانوں کا تیسرا لیڈر عبداللہ ابن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرل شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے۔ جیسے مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی تھی۔ رومن امپائر کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یا تو ہم جنگ جیتیں گے یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کر جانے والا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آخر مسلمانوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چوز کی جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی تاکہ رومن کی فوج لمبی لائن نہ بنا سکے۔ لیکن جیسے ہی جنگ موتا شروع ہوئی، اس کے کچھ ہی دیر بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر لڑنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ لڑتے لڑتے کٹ گیا۔ اب یہ جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے جعفر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے پکڑا، لیکن وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو بتایا کہ جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد تیسرے جنرل عبداللہ ابن رواحہ نے یہ جھنڈا اٹھایا، لیکن انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس اتنی امپورٹنٹ جنگ میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں تھا اور مسلمان کنفیوز ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اچانک صحابی نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا کہ مسلمانوں جلدی سے اپنا کوئی لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری ساری فوج بکھر جائے گی۔ تو اب مسلمان جنگ کے دوران ہی ایک نیا لیڈر ڈھونڈنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جنگ میں بہت ہی بہادری سے لڑ رہا ہے، خالد بن ولید، اور اسے دیکھ کر ہی مسلمانوں کو جنگ احد کی یاد آئی، جس میں پورے عرب نے خالد بن ولید کو ایک گریٹ جنرل مانا تھا۔ تو اب سیدھا مسلمان خالد بن ولید کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کو لیڈ کر پاؤں۔ لیکن مسلمانوں کی فوج نے زبردستی ان کے ہاتھوں میں جھنڈا پکڑایا اور کہا اب آپ ہی ہمارے لیڈر اور جنرل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ تینوں جنرل کے شہید ہونے کے بعد اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک کو اپنا جنرل بنا دیا ہے، اور یہاں سے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل ملا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومن امپائر پر فل طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور رومنز کی فوج کو پیچھے ڈھکیل کر مسلمانوں کی فوج کو واپس صحیح سلامت مدینہ لائے، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی پرانی دشمنی بلا کر خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اپنا مین جنرل بنایا اور اسلام کے بڑے بڑے ٹاسک پر خالد بن ولید کو بھیجنے لگے۔ اب جب خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل بن چکے تھے اور کئی ساری جنگوں میں شامل ہوئے، اس ٹائم کی 2 بڑی سپر پاور رومن اور پرشین امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سارے علاقے فتح کر لیا، اور کچھ مسلمانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ جس جنگ میں بھی اگر خالد بن ولید نہ ہو تو مسلمان وہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر دیا اور انہیں مسلمانوں کی ہر پوسٹ سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اپنے تمام گورنر کے پاس ایک لیٹر بھیج کر انہیں بتایا کہ میں نے خالد بن ولید کو اپنی کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس لیے ہٹایا کہ کچھ نئے مسلمانوں کا
یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ہم جنگ صرف اور صرف خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں، تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں جیت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کی طرف سے نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ انہیں اب اپنی اگلی جنگ ہر حال میں جیتنی ہے۔ تو ناؤ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک فوج بنائی پرشین امپائر کے خلاف، اور پہلی بار ایسا بھی ہوا کہ کرسچن نے بھی آ کر پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ نے کرسچن اور مسلمانوں کو ملا کر پرشین امپائر کے خلاف ایک نئی آرمی بنائی، اینڈ فائنلی اس فوج نے مسنہ کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ابو عبیدہ بن جراح کی لیڈرشپ میں بھی مسلمانوں نے رومن امپائر کی ایک فوج کو ہرا کر بہت بڑی فتح حاصل کی، اور اس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ مدینہ کی ریاست میں مسلمان خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگ جیت سکتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ کا پلان کامیاب ہوا۔ اور ان سب کے بعد خالد بن ولید آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے، لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جنگوں میں گزری، جس کے بعد خالد بن ولید آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے، لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جنگ میں گزری۔ اب پہلی بار انہیں ٹائم ملا کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر قرآن کو اسٹڈی کرے، لیکن اپنی یہ زندگی بھی خالد بن ولید سکون سے نہیں گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک بہت بڑی بیماری طاعون کی وجہ سے خالد بن ولید کے آلموسٹ سارے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے۔ مطلب خالد بن ولید کو زندگی کے آخری حصوں میں اپنے سارے جوان بیٹوں کے مرنے کا غم دیکھنا پڑا، اور ان کے صرف 3 ہی بیٹے زندہ رہے، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کی وفات سے پہلے لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری بار ملنے لگے، جن میں سے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ جب خالد بن ولید سے آ کر ملے تو خالد بن ولید نے انہیں اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے جسم پر ایسی کوئی بھی جگہ نظر آ رہی ہے کہ جس پر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو؟ اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا جسم تو پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے، جس پر خالد بن ولید نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا ان زخموں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ہر جنگ میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی ہے، میں تو اکیلے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ہزاروں کی فوج کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں مار سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں۔ جس پر ان کے دوست نے کہا کہ کیا مطلب، آپ کو پتا نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا اسی وقت یہ بات کلیئر ہو چکی تھی، آپ کو اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کوئی بھی کسی بھی جنگ میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر خالد بن ولید کے دل کو آخر تھوڑا سکون ملا، اور وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، رومن اور پرشین امپائر کی طاقت کو توڑنے والے اور ڈیمیسکس اور یروشلم کو فتح کرنے والے اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک گھوڑا اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن خالد بن ولید کے مرنے کی خبر بالکل آگ کی طرح پوری خلافت میں پھیل گئی۔ جیسے ہی یہ خبر مدینہ تک پہنچی، مدینہ کے ہر گھر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اور وہاں کی عورتیں اس عظیم جنرل کی موت پر زور زور سے رونے لگی۔